गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो पहले की तरह आज फिर दो तीन खबरों पर बात करेंगे। तो आज की एक हेडलाइन हमारे एलजी साहब के रेफरेंस में, जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मिस्टर सिन्हा, उनके रेफरेंस में उनका कहना है टेरर हॉटस्पॉट इज़ नाउ टूरिज़्म हॉटस्पॉट, पाक स्पॉन्सर्ड स्ट्राइक कॉल्स इन कश्मीर ओवर, पीस रिटर्न्स। इसी तरह दूसरी खबर भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबरों में हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब और भाजपा के नेता ही छाए रहते हैं, तो दूसरी खबर भी उनके रेफरेंस में है। उनका फिर कहना है कि अंडर पीएम मोदीज़ लीडरशिप कंट्री हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस, एलजी सिन्हा। तो इसी तरह एक तीसरी खबर है, ये हमारे जेएमसी के रिलेटेड है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड। तो इसमें ये है कि ये प्रोजेक्ट्स फॉर पेंशन रेस्टोरेशन, जेएमसी पासेस बिल्डिंग बाई लॉज, even 2.5 मरला plot can have building permission. Old Jammu city comes under core area. ये दो तीन हेडलाइंस आज के अखबारों में बनाई गई हैं। तो जो पहले वाली न्यूज़ आइटम है उसमें हमारा ये कहना है कि अगर ये अच्छी बात है, एलजी साहब का ये कहना है कि टेरर हॉटस्पॉट इज़ नाउ टूरिज़्म हॉटस्पॉट। बड़ी अच्छी बात है। अगर पीस आया है, पीस रिस्टोर हुआ है, तो टूरिज़्म हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हुआ है टेरर हॉटस्पॉट, तो ये अच्छी बात, खुशी की बात है। लेकिन अच्छा होता कि ये बातें, ये सर्टिफिकेट जो एलजी साहब या भाजपाई अपने आप को दे रहे हैं, ये कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या कुछ और मीडिया के लोगों से या कोई बाकी अपोजिशन की साइड से, कोई पॉलिटिकल साइड से, कोई सोशल साइड से ये चीज़ें, ये सर्टिफिकेट अगर आते बाहर तो ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो भाजपाइयों को आदत है ये अपनी पीठ खुद ही थपथपाने का। ये खुद ही अपनी तारीफ़ें या खुद करते हैं या अपने गोदी मीडिया से करवा के ये अपना काम चलाते हैं अक्सर। तो इसमें हमारा ये मानना है, अगर एक तरफ हमारे एलजी साहब कह रहे हैं कि पीस जो पाक स्पॉन्सर्ड स्ट्राइक कॉल्स इन कश्मीर ओवर, पीस रिटर्न्स, अगर पीस रिटर्न हो गया है तो अच्छा। इस वक्त तो एक बात सच्चाई ये है कि हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान खुद अपनी मुसीबतों से घिरा हुआ है, वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं, उन्होंने आए दिन वहाँ वो इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों को अंदर अरेस्ट करके उनको दबाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पपट किस्म के लोग रूल कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बुरी तरह से बनी हुई है। अच्छा होता हमारे भाजपाई, हमारे एलजी साहब, ये भी भाजपा के करिंदे हैं, अच्छा होता कि ये लोग इस पाकिस्तान की इस सिचुएशन का, इस इंस्टेबिलिटी का एक मौसर जवाब, एक माकूल जवाब वो होता कुछ हमारे अपने जम्मू कश्मीर में ये लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को रिस्टोर करते, यहाँ का जो लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, जो पॉलिटिकल डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करने का काम करते, तो फिर एक अच्छा जवाब दिया जा सकता था। फिर एक पीस रिस्टोर करने की बात पर भी एक मोहर लगाई जा सकती थी। एक तरफ वाजपेयी और हमारे एलजी साहब
یہ کہتے ہیں پیس ریسٹور ہو گیا ہے، دوسری طرف الیکشن لگاتار ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہے ہیں اور خواہ میں ہر جگہ ایک ڈس آرڈر جیسی سچویشن بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ دونوں باتیں بالکل میل نہیں کھاتی۔ اس میں کوئی سچ جو ہے باجپائیوں کا جو جھوٹ ہے یہ بری طرح سے بے نقاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اگلی خبر ہے، ایل جی صاحب کا کہنا ہے کہ انڈر پی ایم مودیز لیڈرشپ کنٹری ہیز ٹرانسفارمڈ انٹو اکنامک پاور ہاؤس۔ تو بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ایک دوسرے کے حق میں ایشو کر رہے ہیں کہ واجپئی عادی ہیں۔ ہمارے ایل جی صاحب بھی مودی صاحب کے حق میں بڑی قصیدے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ پاور ہاؤس بنا دیا ہے بھارت کو۔ تو آج حالت یہ ہے، ایک طرف آج دیکھیں ریزرو بینک کے میڈیا میں اکثر خبریں ہیں، سوشل میڈیا میں، گودی میڈیا تو بتاتا نہیں، سوشل میڈیا میں آئے دن یہ کبھی کہتے ہیں 500 کے ہزاروں کروڑ کے نوٹ غائب ہو گئے، کبھی 2000 کے نوٹ غائب ہو گئے، کبھی یہ جو نوٹ بندی کے چکر میں کتنا پیسہ باہر آنا چاہیے تھا واپس کتنا نہیں آیا۔ تو یہ سارا ایک فائنینشیل بنگلنگ بار بار ایلیگیشن میڈیا میں مودی سرکار کے اوپر لگ رہے ہیں۔ تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے کے ہمارے واجپئی، ہمارے ایل جی صاحب ایک ٹرانسفارمیشن انٹو اکنامک پاور ہاؤس کی ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج سچائی یہ ہے، زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج کسی سے باہر بھارت میں کوئی پوچھے، کسی بزنس کے بارے میں پوچھے، ہر آدمی آپ کو روتا ہوا ملے گا، ہر آدمی پریشان ہے اپنے کام کی وجہ سے، بزنس پوری طرح سے شٹ ڈاؤن کر چکے ہیں اور نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ نئی نوکریاں دینے کے وعدے کیے گئے تھے مودی صاحب کی طرف سے، وہ کیا ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں۔ تو اکنامک کنڈیشن، اکنامک ٹرانسفارمیشن اس طرح نہیں ہوتی کہ نوٹوں کے غائب ہونے کا کوئی جواب دہی نہ ہو، کوئی اس پر صفائی نہ ہو۔ پھر آج ابھی کل پرسوں کانگریس کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ 50 to 100 کروڑ کا واجپائیوں نے الیکٹرل بانڈ کے نام پر اپنا چندہ اکٹھا کیا، وہ بھی ایک 2 نمبری کام کر کے اپنی بھاجپا کے لیے اتنے فنڈز اکٹھے کیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، نوٹوں کا غائب ہونا اور الیکٹرل بانڈ کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنا، پھر نوکریاں نہ دے پانا، یہ اکنامک ٹرانسفارمیشن نہیں کہی جا سکتی۔ اس کو ایل جی صاحب کو یہ ایسے بڑے قصیدے پڑھنے سے پہلے، سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے کم از کم جو میڈیا میں جو باتیں آج باہر آئی ہیں ان کا جواب بھی ساتھ میں دینا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے، یہ جو جی ایم سی کا انہوں نے لکھا ہے کہ بلڈنگ لاز، جی ایم سی پاسز بلڈنگ بائی لاز۔ تو اچھا ہوتا کہ بلڈنگ بائی لاز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جموں میونسپل کارپوریشن میں، کیا ہر جگہ میونسپلٹیز، میونسپل باڈیز میں ہر جگہ ایک مسئلہ ہے بلڈنگ پر، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، شہروں میں آبادی کا پریشر بڑھ رہا ہے، گاؤں میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ پچھلے سالوں میں، پچھلے دہائیوں میں، ڈیکیڈز میں وہ پراپر اگر ہوئی ہوتی تو شہروں میں، قصبوں میں آبادی کا پریشر نہ بنتا۔ تو ایک کام کاج کے لحاظ سے اور کئی قسم کے جو قصبوں میں، شہروں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹلس، سرکاری دفتروں کا ہونا، اس وجہ سے یہ سارا پریشر شہروں میں آ گیا ہے۔ تو شہروں میں ایک ان پلانڈ اربنائزیشن کی وجہ سے ایک ہاچ پاچ جیسی سچویشن ہر قصبے میں، ہر سٹی میں بن چکی ہے۔ اور اگر بھاجپا کے کنٹرول میں ہے جے ایم سی، جموں میونسپل کارپوریشن، اور باقی جگہوں پہ بھی آلموسٹ انہی کا قبضہ انہوں نے کروایا ہوا ہے، تو بائی لاز کی بات، بلڈنگ بائی لاز کی بات اگر ہوتی، صحیح کام کرنا ہوتا ان کو، تو پبلک ڈومین میں
لوگوں سے سجیشن مانگی جاتی، لوگوں سے سجیشن لے کے اس میں ایک فلٹر کر کے، ایک انالیسس کر کے، ایک ڈسکس کر کے، کنسیڈر کر کے سب کو جو سب سے زیادہ جو ضروری پروویژن اس میں سامنے آتے، ان کے اکارڈنگ بائی لاز بنا کے ان کو پاس کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج جو پرائیویٹ گورنمنٹ کالونیز تو نئی بنتی نہیں، پرائیویٹ کالونیز میں بڑی تنگ گلیاں، تنگ روڈز رکھی جاتی ہیں، اس میں ایک مینڈیٹری ہونا چاہیے کم از کم 22 فٹ سے کم کوئی لین پرائیویٹ کالونی میں نہیں ہونی چاہیے۔ مین لین جو ہے کم از کم 30-32 فٹ کے ویڈتھ میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ پلان پرمیشن پاس ہو، اس میں اکثر دیکھا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے کئی دفعہ ہم نے میونسپل باڈیز کے، میونسپل جو اتھارٹیز کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے سر پر کبھی جوں تک نہیں دیں گی۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، جو بھی مکان بناتا ہے کوئی، وہ اپنا گیٹ آگے لگاتا ہے ٹاپ پہ، اور اس پہ انٹری کے پوائنٹ پہ ریمپ بناتا ہے، گلی میں ریمپ بناتا ہے سڑک میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، 2 سائڈ سے ریمپ بنے گا، 5-6 فٹ جو جگہ لین کی، سڑک کی، وہ ریمپ کھا جاتا ہے، اور وہ سڑک کی یا گلی کی ویڈتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس میں عام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا میجر مسئلہ ہے۔ اچھا ہوتا کہ یہ واجپائی ان کو اتنی سمجھ ہوتی، یہ پبلک ڈومین میں پبلک کی پریشانی باریکی سے جب تک نہ سمجھی جائے، تب تک ان کی سمجھ میں یہ نہیں آنے والا کہ امیجیٹ کریکشن میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو ایک تو یہ ریمپس کا بلڈنگ پرمیشن میں یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ جو بھی گیٹ بنائے، ریمپ اپنے اندر گیٹ پیچھے کر کے بنائے، اپنے فرنٹ سے جو ریمپ بنائے اپنی جگہ پہ بنائے، نہ کہ لین میں، نہ کہ سڑک میں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک عام لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی اور ایک سیفٹی بھی بڑھے گی۔ اسی طرح جو جگہ جگہ جموں شہر میں ویسٹ ڈمپنگ سائٹ بنے ہوئے ہیں، جو آئے دن صبح چھوٹے جے سی بی کے ساتھ اس کی لوڈنگ ہو رہی ہوتی سڑک میں، تو وہ ایک کھلے میں ڈمپنگ، گندگی کا ڈھیر جگہ جگہ لگانا، یہ ان چیزوں پر بھی امیجیٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کا جتنا جلدی، اب جموں اور سری نگر میں کافی پریشر ہو گیا ہے، میونسپل باڈیز پر بڑا پریشر ہے، وہ اچھا ہوتا کہ یہ میونسپل باڈیز، جموں میونسپل کارپوریشن بھی ان پرائرٹیز پر فوکس کر کے کوئی ایک اچھا سلوشن دینے میں کامیاب ہوتی۔ اگر یہ چیزیں جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، تب تک ان کے بائی لاز پاس کرنا، ان کی میٹنگز کرنا، ان کا یہ سارا ایک محض ایک ڈرامہ سمجھا جائے گا۔ اس میں کوئی جو وائبل سلوشن کہیں دکھتا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔